आदाब नाज़रीन, अदबनामा का नया एपिसोड लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे इस खास एपिसोड के मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में ये तो नहीं बताऊंगा कि वो जर्मनी के महकमे दाखिला से मुंसलिक है, जर्मनी की वज़ारत ख़ारजा में शुबे उर्दू तहज़ीब व सक़ाफ़त के इंचार्ज हैं। ये भी नहीं बताना चाहूँगा कि मशहूर व मारूफ शेरी मजमुआ तुझे देखता रहूँ के खालिक हैं और अक्स आवाज़ नामी अफ़सानवी मजमुआ के मुसन्निफ़ है। लेकिन आज के मेहमान के तारुफ़ में हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि जर्मनी में उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ में सबसे सरगर्म और नुमाया नाम सैयद अनवर ज़हीर रहबर साहब हैं, जिन्होंने बर्लिन में सबसे पहला उर्दू मुशायरा 1987 में मुनक़्क़िद करवाया था। कई किताबों के मुसन्निफ़ और उर्दू ज़बान व अदब के लिए हर लम्हा कोशां जनाब अनवर ज़हीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। सीधे सवाल व जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और पहला सवाल आपकी खिदमत में ये है कि जर्मनी में उर्दू ज़बान व अदब की क्या सूरत हाल है? बहुत शुक्रिया आपका जनाब, आपने मुझे ज्वाइन किया। उर्दू अदब ज़बान अदब के लिए जर्मनी जो है वो अमेरिका और कनाडा और इंग्लैंड और मिडल ईस्ट के बाद चौथे पाँचवें नंबर पे आता है। उर्दू की जो नई बस्तियां जो बसी हैं उर्दू अदब की यहाँ, उसमें जर्मनी का नाम यहाँ पे पाँचवें नंबर पे है दुनिया में। और अब तो खुशी की बात यह है कि जो गैर मुल्की ज़बानें हैं जो यूरोप में, उनमें उर्दू को चौथी नंबर का दर्जा दिया गया है आजकल। तो इसलिए उर्दू ज़बान और अदब जो है जर्मनी में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। यहाँ पे जो है अपना यूनिवर्सिटीज़ में अब पढ़ाया भी जा रहा है उर्दू, और मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ाए जा रहे हैं उर्दू, और लिखने लिखाने वाले भी बहुत हैं यहाँ मौजूद। और इस तरह उर्दू अदब जो है जर्मनी में अब काफ़ी आगे तेज़ी से परवान चढ़ रहा है। ये अच्छी और खुशाइन बात है कि चूँकि जर्मनी वैसे भी जब अल्लामा इक़बाल यहाँ थे उस लिहाज से भी heidelberg जो शहर है जहाँ अल्लामा इक़बाल आए थे, तो इस लिहाज से उर्दू तो पहले से थी यहाँ मौजूद, लेकिन ज़ाहिर है उस कदर नहीं थी जितनी अब है आजकल है। आजकल उर्दू का यहाँ उर्दू अदब और ज़बान दोनों में काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, चल रहा है, और अच्छी उम्मीदें हैं हमें यहाँ पे लोगों से। और वगैरह अदबी प्रोग्राम वगैरह भी होते रहते हैं यहाँ। ज़ाहिर है कि वो मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं। मैं ख़ुद उर्दू अंजुमन बर्लिन का नायब सदर हूँ, जो 20-22 साल से ही तंजीम मौजूद है, और गाए बगाए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम हम कराते रहते हैं। किसी मशहूर शायर या अदीब की याद में याद मनाते हैं। तो इस तरह ये उर्दू अदब और उर्दू कुल मिलाकर जर्मनी में उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ में के लिए अच्छा काम हो रहा है। अनवर साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि जर्मनी में अफसाना निगारी का रुझान किस हद तक है? मेयार और अवामी दिलचस्पी से आप किस हद तक मुतमईन हैं? अफसाने के साथ मसला ये है कि मेरा ख्याल है सिर्फ जर्मनी में नहीं बल्कि शायद हर जगह जहाँ उर्दू ज़बान बोली जा रही है कि लोग शायरी को ज़्यादा पसंद करते हैं और अफसाने पे ज़रा तवज्जो कम देते हैं। जर्मनी में भी अफसाने निगार मौजूद हैं, लेकिन उनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी शायर और शायरात की है। क्योंकि ये तो आप हर जगह ही देखते हैं, हर मुल्क में ही देखते हैं कि यही सिलसिला है। अफसाने लिखने वाले लोग कम हैं, शायरी और शायर और शायरात इसलिए ज़्यादा हैं कि भाई लोग मुशायरे में आते हैं तो बस वो 5 या 6-7 शेर के गज़ल सुन लेते हैं, गज़ल सुन के वो खुश हो जाते हैं। अफसाने के लिए ज़रा ज़ाहिर है उसके लिए आदमी को वो अपनी तवज्जो देनी पड़ती है, उसको समझना होता है, उसको सही से, उसके लिए टाइम भी ज़्यादा चाहिए आपको, और मुशायरे में वक्त काफ़ी कम में भी मुशायरा हो जाता है। लेकिन अफसाने के लिए तवील वो चाहिए आपको प्रोग्राम कराने के लिए। लेकिन बहरहाल मैं ये कहूँगा कि जर्मनी में अफसाना निगारों की तादाद है, अच्छी खासी है, और मैं इसी सिलसिले में काम भी कर रहा हूँ, एक किताब तरतीब दे रहा हूँ, इसका नाम है जर्मनी के अफसाना निगार। तो अभी तक मैं 8 अफसाना निगार जो है मेरे पास मिल चुके हैं मुझे, जिन्होंने अपनी अपनी तहक़ीक़ात मुझे भेज चुके हैं। अभी और भी कई सारे हैं जिन्होंने रब्ता किया है और वो भेजेंगे। तो अफसाना भी जो है जर्मनी में अभी अब है, लिखने वाले काफ़ी सारे मौजूद हैं यहाँ पे। लेकिन ज़ाहिर है कि वो आप अगर कहें कि शायरी और अफसाने को का वो करें तो फिर वो ज़ाहिर शायर और शायरा ज़्यादा हैं, अफसाना निगार कम है निस्बत से ना कम। अनवर साहब, जर्मनी से निकलकर आलमी सतह पर देखें तो आलमी सतह पर जो अफसाने लिखे जा रहे हैं, क्या आप उससे मुतमईन हैं? क्या उर्दू अफसाना निगारी के मुस्तकबिल को कोई ख़तरा है?
مستقبل کو کوئی خطرہ تو بہرحال میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی جی خطرہ ہے، میرا خیال نہیں کہ خطرہ ہے کوئی. مطمئن ہونا بھی ایک وہ ہے ریلیٹو بات ہے کہ مطمئن اگر ہو گئے تو سمجھے کہ سب کچھ جی ختم ہو گیا. مطمئن نہیں، لیکن امیدیں بہت ہیں کہ اور لوگ اچھا لکھیں گے، لکھ رہے ہیں. ہمارے یہاں جو میں سمجھتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ پڑھتے کم ہیں، پڑھنے سے چوری کرتے ہیں، پڑھنے سے دور بھاگتے ہیں. جی اگر پڑھیں گے نہیں تو ادب اچھا کیسے لکھیں گے؟ اس لیے پڑھنا ضروری ہے. اس لیے جو دوسرے ملکوں میں جو کچھ لکھا جا رہا ہے وہ اس کو بھی پڑھا جائے، اس سے لیا جائے تو اور افسانہ نکھر کے سامنے آئے گا اور زیادہ اچھا ہوگا افسانہ. جی لیکن یہ ہے کہ جو کچھ لکھا جا رہا ہے اس میں کئی افسانے نگار اور کئی جو ہیں بہت اچھا لکھ رہی ہیں، اور امید ہے کہ اور اچھا لکھا جائے گا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پڑھا جائے. پڑھنے سے لوگ دور بھاگتے ہیں، جی صرف لکھنا چاہتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا مطالعہ بہت وسیع ہونا چاہیے. اگر مطالعہ وسیع ہوگا تبھی آپ ایک اچھا ادب تخلیق کر سکتے ہیں. جی آپ پڑھیں، دنیا جہان کے لوگوں کو پڑھیں، سیکھیں، دوسرے زبان کے لوگوں کو پڑھیں، دوسرے ادب کو پڑھیں، اس کو پھر آپ اپنی زبان میں لے کے آئیں تو اور افسانہ جو ہے اور نکھرے گا اور نکھر کے بڑھے گا یقیناً. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ادب کہیں کا بھی ہو کہ لکھاری، اس کے لیے پڑھنا اس کا بہت ضروری ہے کہ وہ پڑھے، جی معلومات حاصل کرے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے. اس لیے پھر اس کے بعد لکھے. صرف لکھنا ہی کافی نہیں ہوتا. لوگوں میں پڑھنے کا رجحان کم ہو گیا ہے، آپ گویا یہ کہہ رہے ہیں. انور صاحب ایک جی سوال یہ بھی ہے اور کافی اہم سوال ہے. نئی نسل چاہے وہ جی جرمنی میں ہو یا ہندوستان پاکستان میں، جی ان کی تحریروں اور ان کی جی کارکردگی کو دیکھ کر کیا آپ پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان و ادب کا مستقبل نئی نسل کے ہاتھوں میں محفوظ ہے؟ دیکھیں، نئی نسل سے تو ہمیں بہت ہی امیدیں ہیں اور جی ہونی بھی چاہیے، کیونکہ یہی نئی نسل ہے جو آگے چل کے سب چیزوں کو سنبھالے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ نئی نسل جو جہاں بھی ہے، کہیں بھی ہے، ظاہر ہے ہمارے اپنے ملک میں ہندوستان پاکستان میں اگر ہے تو اس کو ایک دوسرا ماحول میسر ہے. جو جی جرمنی یا یورپ میں یا باہر ملکوں میں ان کو ایک الگ ماحول میسر ہے. اس لیے ان دونوں کو موازنہ کرانا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ وہ جو اپنے ملک میں رہ رہے ہیں ان کے پاس تو زبان وہی ہے، وہ لوگ مذہب کلچر بھی ان کو وہی ملا ہوا ہے، جی وہ اسی میں پل بڑھ رہے ہیں. تو ان کے ہاتھ میں مستقبل زیادہ روشن ہے بنسبت جو لوگ باہر رہ رہے ہیں ان کے ہاتھ میں مستقبل نا. جی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ باہر رہ رہے ہیں وہ اس میں نوجوان نسل جو ہے وہ ان کی تعداد کافی کم ہے کیونکہ اس ادب سے جوڑیں. سب سے پہلی بات یہ کہ زبان آپ کو اگر صحیح آئے گی تبھی آپ ادب کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. تو ویسے میں بالکل مطمئن ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ نوجوان نسل مزید اس کو اور خوبصورت نکھارے گی اس ادب کو، اور نکھارنا بھی چاہیے. اور لیکن یہ فرق واضح ہے کہ بھئی جو پاکستان یا ہندوستان میں جو نوجوان ہیں وہ جو ادب کے لیے کر رہے ہیں اور جو لوگ باہر ہیں جی ان میں ظاہر ہے ایک فرق موجود ہے. لیکن جرمنی میں بھی آج کل نوجوان لڑکے لڑکیاں جو اسٹوڈنٹس یہاں آ رہے ہیں ان میں نے دیکھا ہے کہ کافی شعور پایا جاتا ہے اور وہ بھی ادب کی طرف توجہ دے رہے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں امید اچھی رکھنی چاہیے. انور صاحب ایک سوال آپ کی تخلیقات سے متعلق ہے، برداشت کر لیجئے گا. سوال یہ ہے کہ آپ کے افسانوی مجموعے عکس آواز اور آسماں پہ اڑتی تحریریں جی یا پھر آپ کے جی افسانوں کو آج اگر کوئی پڑھے تو آخر کیوں پڑھے؟ اسے کیا ملے گا اس میں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، میں بہت خوش ہوا آپ کے سوال سے. صحیح بات ہے کہ آخر کیوں پڑھے آدمی میرے افسانے کو. تو میں لکھتے وقت زیادہ تر میرا خیال میں اس طرف توجہ دیتا ہوں کہ میں پڑھنے والے اپنے قاری سے جو میرا افسانہ پڑھے گا جو آدمی، جی اس سے میں کوئی امتحان نہ لوں. جی اس کو میں کسی امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس سے میں کوئی پہلی نہیں بجوانا چاہتا. اس کو میں صاف اور بالکل سادہ لفظوں میں صاف بیان کر دیتا ہوں. اور زیادہ تر میرے جو افسانے ہیں وہ روزمرہ کی زندگی کے مسائل پہ ہیں، اور بہت ساری باتیں جو ایشینس جو یا ہندوستان پاکستان سے جو لوگ یہاں آتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، ان جی کے مسائل پہ ہے باتیں، یا پاکستان کے یا ہندوستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے جو روزمرہ کے مسائل اس کے اوپر ہیں. جی تو میرے افسانے عکس آواز کی کتاب کو بہت پذیرائی ملی ہے، اور جی اس افسانے کے بعد اس کے اوپر ایک اور دوسری کتاب بھی آئی ہے جو کہ گورکھپوری صاحب نے بمبئی سے ترتیب دی ہے، لفظ بولیں گے میری تحریر کے.
وہ سارے لوگوں نے افسانے پڑھ کے اس پہ تبصرے کیے ہیں جی اور بہت اچھا پسند کیا گیا ہے. کیونکہ میں جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ ایک پیچیدہ سا افسانہ لکھ کے سامنے رکھ دیا جائے تاکہ جی لوگ جو ہیں پھر اس کو لغت نکال کے دیکھتے رہیں یا سمجھ میں نہ آئے 10 مرتبہ پڑھیں اس کو. قاری ایک دفعے جب میرے افسانے کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ افسانے کو ختم کر کے ہی دم لیتا ہے. جی کیونکہ میری تحریر جو ہے, مجھے خود سے تو نہیں بولنا چاہیے لیکن لوگوں نے جیسا کہ لکھا ہے اس میں یہ لکھا ہی ہے جی کہ میری تحریر لوگوں کے ہاتھ پکڑ لیتی ہے, انگلی پکڑ کے لے کے چلتی ہے اور آخر تک پہنچا کے دم لیتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو میں نے یہاں لکھی ہیں, اور آپ بھی پڑھیے گا جب میرا افسانہ لائن نمبر 7 تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ جیسے برلن میں گھوم رہے ہیں. جی ضرور. تو انور اس لیے صاحب اب جی افسانے سے نکل کے ذرا شاعری کی طرف آتا, چونکہ آپ بھی شاعر ہیں, آپ جانتی پوری دنیا, خاص طور سے اردو برادری آپ جی کو بہت اچھے انداز میں جانتی ہے, آپ کی شاعری کو بھی. آپ بہت کا شعری شکریہ مجموعہ تجھے نوازش. دیکھتا رہوں کافی مقبول بھی ہوا, اور دوسرا مجموعہ سمندروں جی پہ مکان زیر ترتیب ہے, جیسا کہ آپ نے بتایا تھا مجھے کہ دیگر ملکوں کے سمندر پہ ادبی مکان. محفلوں میں جی بھی آپ کی شرکت ہوتی رہی ہے. جرمنی میں آپ خود قیادت کرتے جی ہیں. ہاں میرا سوال یہ ہے کہ آپ بھی مانتے ہیں کہ آج کل مشاعرے جو ہو رہے ہیں وہ بے جان ہیں, یا پھر ادب سے دور اور بہت دور ہو گئے ہیں آج کل کے مشاعرے؟ جی ہاں, اس پہ تو میں واقعی بات آپ کی بالکل سچ مانتا ہوں کہ مشاعرہ جو ہے جی اب وہ نہیں رہا جو پہلے مشاعرہ ہوا کرتا تھا. جی مشاعرہ جو ہے اب وہ بات یہ ہے کہ شاعری میں نے پہلے بھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیں لکھنے کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے. جی جی اگر آپ کسی دوسروں کے کلام کو پڑھیں گے نہیں, توجہ سے نہیں دیں گے, وقت نہیں دیں گے, اور اس کے بعد تو پھر ظاہر ہے کہ پھر آپ معیاری شاعری کیسے کریں گے. جی معیاری شاعری کرنے کے لیے آپ کو ایک اچھی شاعری چاہیے, اور صرف یہ ہے کہ مشاعرے میں جا کے پڑھ لینا ہی تو شاعری نہیں ہے نا. یہ تو صرف ایک وہ ہے کہ بھائی مشاعرے میں پڑھ لیا, لوگوں نے واہ واہ کر دیا. اب یہ بات ہے اس میں یہ بھی موجود ہے کہ کتنے لوگ جتنے وہاں آئے تھے وہ کتنے کی سمجھ میں آیا, وہ آپ کی شاعری سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی. جی اور دوسری بات یہ کہ وہ صرف واہ واہ ہی تو شاعری نہیں ہے نا. جی شاعری کو سمجھنا پڑتا ہے, اور اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے. میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ دیکھیں اچھے ادب کو تخلیق کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا مطالعہ وسیع ہو, اور آپ کو پڑھیں تبھی آپ اچھا لکھ سکتے ہیں. جب تک آپ نہیں پڑھیں گے آپ اچھا نہیں لکھ سکتے. انور صاحب ایک سوال اور یہ بھی میرے صرف ذہن میں آ رہا ہے ابھی کہ جی آج کل کے جو مشاعرے جی ہو رہے ہیں جس کو آپ بہت قریب سے دیکھتے ہیں, جی میرا سوال یہ ہے کہ ان جی ہاں, مشاعروں سے اردو کا بھلا ہو رہا ہے, فائدہ ہو رہا ہے, یا نقصان ہو رہا ہے؟ نقصان تو خیر نہیں ہو رہا ہے لیکن فائدہ بھی نہیں ہو رہا ہے. میں یوں کہوں گا کہ جی اس لیے کہ بھائی دیکھیں نا, فائدہ تو اس صورت میں ہو جب کہ اس کا کچھ رزلٹ, کچھ آؤٹ پٹ آئے, کچھ ہوا ہے نا. لیکن یہ کہ صرف پڑھ کے واہ واہ کر لینے سے تو نہیں ہوتا نا. جی شاعری کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی شاعری ایسی ہو جو کہ مشاعرے کے بعد بھی برسوں یاد رکھی جائے. یہ نہیں کہ مشاعرے میں گیا, پڑھا اور ختم ہو گئی, لپیٹ کے جی رکھ دیا آپ نے. تو اس لیے مشاعرے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے معیار پر توجہ دی جائے, اس پہ کس شاعر کو اچھے لوگوں کو بلایا جائے, سننے والے ذوق والے ہوں. صرف لوگ دیکھنے کے لیے نہ آئیں, سننے کے لیے آئیں مشاعرہ. جی تبھی مشاعرہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تبدیلی لانا بہت ضروری ہے. اس کے لیے ایک کام کرنا ہوگا, اس کے لیے محنت کرنی ہوگی کہ بھائی اچھے شاعر اور شاعرات کو بلایا جائے, اچھی شاعری ہو. اس لیے کہ لوگ بغیر, پھر بات وہی ہوگی کہ بھائی اگر آپ دوسرے کی چیزوں کو نہیں پڑھیں گے تو پھر کیسے تخلیق کریں گے نا. مسئلہ جی یہ ہے کہ بات آپ کو چاہیے کہ انور صاحب, ضروری ہے اس تبدیلی کے لیے آگے آپ کون بڑھے گا؟ جرمنی میں آپ قیادت کر رہے ہیں, آپ یہ بوجھ سنبھالے ہوئے جی ہیں. ہندوستان میں جو لوگ ہیں, جی کیا ان لوگوں کو نہیں چاہیے تھا کہ اب تک کہ آگے آنا چاہیے؟ چونکہ جو رجحان ہے, اس رجحان کی وجہ سے عوام کی دلچسپی اور عوام کی پسند بھی بدل جاتی ہے. جس شاعری کی آپ بات کرتے ہیں, جی اس شاعری جی کو جی بہت دور دور تک ان اسٹیجوں پر کہیں بھی سننے یا دیکھنے سننے کے لیے نہ لوگ آتے ہیں, نہ سننے کا موقع ملتا ہے. بہت کم ہوتا ہے کہ اس طرح کی معیاری شاعری ہو. آج کل کے شاعری میں, آج کل کے مشاعروں میں سوائے واہ واہ کے کچھ نہیں ملتا لوگوں کو, اور شاعروں کو بھی یہی چاہیے ہوتا ہے جی جو آج کل جی جو صورتحال ہے. سب تو پھر جی آگے جی بڑھے گا سب کون؟ یہاں بہت اچھا سوال ہے کہ آگے بڑھے گا کون. ظاہر ہے کہ آگے وہی بڑھے گا جو کہ خود کو اردو ادب میں, جو اپنے آپ کو جو کہتے ہیں کہ میں اردو ادب کا رکھوالا ہوں, میں اس کا وہ ہوں. ہمارے جو تدریس اور تعلیم کا جو نظام ہے, جو کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, جو پروفیسرز وغیرہ ہیں,
ان سب کی ذمہ داری ہے، جو ادیب ہیں ان کی ذمہ داری ہے، جو اچھے بڑے شاعر ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بھائی اس کو درست سمت میں لے کے جایا جائے، اس کو آگے بڑھایا جائے. صرف واہ واہ سے ہی نہیں ہوگا، باقی اور دوسرے کام بھی ضروری ہیں جو کیے جائیں. جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب یہ چیزیں جو ہے نا وہ تربیت سے اور گھر سے آتی ہے. اگر آپ نے گھر میں بچوں کو اردو زبان سے شغف دلایا ہے، پڑھایا ہے، سکھایا ہے، آپ نے اس کو کچھ دے رہے ہیں آپ، تو بھی بات آگے بڑھے گی. اب آپ اگر کالج یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں اردو کے، لیکن آپ کے بچے انگریزی زبان پڑھ رہے ہیں، انگریزی زبان کے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، انگریزی زبان میں کچھ لکھ رہے ہیں، جی تو پھر تو یہ آپ کے گھر سے ہی چراغ میں اندھیرا وہ ہے، تلے اندھیرا ہے. تو اس طرح تو تبدیلی نہیں آ سکے گی نا. پھر تو اس کے لیے ضروری انور ہے صاحب، اسی سے کہ ملتا سب جلتا لوگ مشاعرے سے مخلص ہو ہی، گئے، آج سب کل کے لوگ مشاعروں سے ہی سوری ملتا جلتا ایک سوال یہ بھی ہے کہ آج کل جو اسٹیج مشاعرے ہو رہے ہیں وہاں لوگ اشعار سننے کم جی اور مشاعرہ دیکھنے زیادہ جاتے ہیں. سننے سے دیکھنے تک جو بدقسمتی سے تبدیلی آئی ہے، کیا وہ اردو شاعری کے حق میں ہے؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں حق میں. وہ کیسے حق میں ہو سکتا ہے؟ آپ خود سوچئے کہ اس بات کو کہ کیسے حق میں ہو سکتا ہے. جب آدمی مشاعرہ دیکھنے جاتا ہے، مشاعرہ دیکھنے تو نہیں جاتا تھا. مشاعرہ تو ہماری پرانی تہذیب ہے مشاعرے کی ایک، اور اس وقت لوگ مشاعرہ سننے کے لیے جاتے ہیں اور رات رات بھر بیٹھے رہا کرتے تھے سننے جی کے لیے، کہ انہیں پتہ ہے کہ اچھی شاعری سننے کو ملے گی. اچھے نہیں، دیکھنا اور سننے میں تو بڑا فرق ہے جناب. یہ تو سوال ہی نہیں ہوتا کہ اس سے آدمی وہ کہے کہ یہ دیکھنے میں اور سننے سے دیکھنے کی طرف چلے گئے ہم تو بہت اچھا کر لیا. میں چلے نہیں، انور ظاہر صاحب، ایک ایسا قدم اور بالکل آگے نہیں. بڑھتے ہیں. ایک اور سوال آپ کے لیے کہ نئی جی نسل کے شاعر، نئی نسل میں جو شاعر و شاعرات کی تخلیقات ہیں، ان تخلیقات کو، معیار جی کو آپ بہت قریب سے دیکھتے ہیں. ان کی فکر کیا ہے انہیں جی بھی آپ بہت قریب سے دیکھتے ہیں. آپ کیا رائے رکھتے ہیں جی نئی نسل کی تخلیقات کو، معیار کو اور ان کی فکر کو دیکھتے ہوئے؟ بہت سارے نئی نسل کے جو شاعر و شاعرات ہیں اچھی شاعری کر رہے ہیں، بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں، جی لیکن تعداد ان کی یقیناً بہت کم ہے. لیکن یہ ہے کہ اور اصل میں بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایک روش چل پڑتی ہے نا، جو مشاعرے کی جو آپ نے بات کی پہلے، جی کہ بس وہ واہ واہ کرتے ہیں. تو لوگ شاعر نئی نوجوان نسل اگر یہ سمجھے کہ صرف میں چلا جاؤں مشاعرے میں مجھے واہ واہ مل جائے تو میں شاعر بن گیا، تو یہ اس نظریے سے نکلنا ہوگا، ہمیں اس طرح سے باہر آنا ہوگا. ایسا نہیں ہے. لیکن بہرحال اچھی شاعری ہو رہی ہے، بہت جگہ اچھی شاعری ہو رہی ہے، اور بہت اچھا لوگ نوجوان نسل بھی بہت اچھا لکھ رہے ہیں. خوشی کی بات یہ ہے کہ جرمنی میں بھی کچھ نوجوان آئے ہیں جو کہ شاعری کر رہے ہیں. جی تھوڑی سی توجہ چاہیے ان کو، انور تھوڑا صاحب، سا آپ گائیڈ نے لائن جرمنی کی کر بات کی. سکتے برلن میں آپ کر رہے رہتے ویسے. ہیں، میں یہ جاننا، برلن مشاعرہ بھی آپ کراتے ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہا کہ برلن میں جو مشاعرے جی ہوتے ہاں. ہیں وہاں مقامی شہری کی شمولیت جو ریئل میں جرمنی کے ہیں، ان کی شمولیت کتنی ہوتی ہے؟ ان کی دلچسپی کس حد تک ہوتی ہے؟ دیکھیے ہماری جو تنظیم ہے اس کا نام ہے اردو انجمن برلن، جو جی کہ فروغ اردو، جرمن زبان میں اس کا نام ہے فروغ اردو تنظیم. جی تو اس تنظیم کے ہمارے جو جنرل سیکرٹری صاحب ہیں وہ خود ایک جرمن ہیں، جی اور ہمارے جو مشاعرے ہوتے ہیں اس میں جرمن ضرور آتے ہیں، شامل ہوتے ہیں. جنہیں اردو سے محبت ہے وہ ضرور آتے ہیں ہمارے پاس، جی اور ان کو مشاعرے میں بہت مزہ آتا ہے. سچی بات یہ ہے کہ ان کو، کیونکہ اس طرح کی کوئی تقریب جرمنی کی زبان میں نہیں ہوتی کہ بھائی وہاں لوگ بیٹھے ہیں سامنے اور سامنے ہی اس کو واہ واہ کر کے داد دیں، اور سامنے ہی یعنی کہ اچھا یا برا ہونے کا ثبوت دے دیا جائے نا کہ بھائی شاعر اچھا شعر ہے یا نہیں اچھا شعر. تو اس پہ وہ جرمن لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ جی یہ بڑا اچھا ہے آپ لوگ کا طریقہ، یہ واہ واہ جو ہے اور اس طریقے سے اس طرح داد دی جاتی ہے، یہ ان کو بہت پسند ہے. کہ بھئی فوری طور پر داد ہے، کہ مطلب کہ براہ راست پبلک سے، آپ جو سامنے بیٹھا ہو اس سے آپ کا رابطہ ہے آپ کا نا. جی تو جرمن بھی آتے ہیں. میں خود جرمنوں کو اردو پڑھاتا ہوں. میں جیسا کہ آپ نے بتایا وزیر خارجہ جی میں جو وہاں میں جرمنوں کو پڑھاتا ہوں اردو. اور جرمن جب کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ بہت تندہی سے کرتا ہے، اس لیے وہ اردو زبان بھی سیکھتا ہے تو بہت دور تک جاتا ہے نا. کسی ایک اور لڑکے نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ اس نے حالی کو بھی پڑھ لیا، اس کو بھی پڑھ لیا. تو اس طرح کی بھی ہیں لوگ جو پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اور خاص طور پہ جرمن انور میں ظاہر ہیں صاحب، یہ بھی بتا دیجیے وہ کہ جرمنی میں اردو زبان کے لیے کہ درس و تدریس کا کیا حصہ ہے وہاں جرمنی میں، پرائمری لیول پہ ہو، جرمنی میں یونیورسٹی لیول پر؟
کئی یونیورسٹیوں میں اردو زبان پڑھائی جا رہی ہے. جی کئی یونیورسٹی میں کلاس ہائیڈلبرگ یونیورسٹی ہے, برلن کی بھی 2 یونیورسٹیز ہیں, اس میں پڑھائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ فارن منسٹری میں پڑھاتا ہوں اردو, اور اس کے علاوہ اور پرائیویٹ اسکولس ہیں اس میں بھی اردو پڑھائی جا رہی ہے. جی جو لوگ بچے جو یہاں جنہوں نے پیدا ہوئے ہیں, جنہوں نے جو جرمنی میں پیدا ہوئے ہیں, ظاہر ہے ان کو زبان تو نہیں آتی اردو, گھر میں بولتے ہیں لیکن ظاہر ہے پڑھنا لکھنا نہیں آتا, تو وہ بچے بھی سیکھتے ہیں میرے پاس. میرا اپنا ایک ادارہ ہے, ایک چھت کے نیچے اس کا نام ہے. میں نے اس کا نام ایک چھت کے نیچے سے رکھا ہے کہ والدین لے کے آئیں بچے کو, اور ایک کمرے میں خود جرمن سیکھیں, اور دوسرے کمرے میں بچے جو ہیں وہ ان کی مادری زبان اردو, ہندی, ترکی, پنجاب جو بھی ہے, یا بنگالی یہ سیکھیں. جی تو اس لیے جو ہے زبان ظاہر ہے سیکھنا بہت ضروری ہے. یہاں اردو جو ہے ایک تہذیب ہے, ایک زبان صرف زبان نہیں ہے, اور جب تک ہماری جو نئی نسلیں جو یہاں پیدا ہو رہی ہیں وہ اگر زبان نہیں سیکھیں گی تو ظاہر ہماری تہذیب نہیں سیکھ پائیں گی. جی تو ان بالکل. کے لیے ضروری ہے کہ وہ زبان سیکھیں, اور اسی لیے میں نے وہ ایک چھت کے نیچے جو ادارہ کھولا ہوا ہے تاکہ لوگ بچے جو ہیں یہاں کے پڑھیں, اور پڑھ بھی رہے ہیں. بہت سارے ایسا بھی ہے کہ کچھ پاکستانی یا انڈینس ہیں, ان کی وائف جرمن ہیں, تو ان کے بچے بھی ہیں, تو وہ بھی پڑھ رہے ہیں اردو. جی کیونکہ والدین اگر چاہیں تو ظاہر ہے یہ تو ضروری ہے نا کہ والدین توجہ دیں اس کے اوپر کہ وہ بچے اس کو سیکھیں. تو بہرحال اردو پہ کام ہو رہا ہے, یہاں کافی سارا یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہے ہیں اردو بھی, اور بچے لڑکے وہ جو چلو انور صاحب, یہ خوشائند خبر ہے اور اچھی بات ہے اردو والوں کے لیے, اردو کے لیے, کہ جرمنی میں بھی باضابطہ طور پر درس و تدریس میں شامل ہے اردو زبان. انور ظاہر صاحب, چونکہ آپ شاعر بھی ہیں, آپ کے اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ یا پھر تازہ غزل جو گلستان نیوز کے ناظرین کو آپ تحفہ میں دینا پسند کریں؟ آپ نے کہا ہے سب سے زیادہ پسند, تو مجھے غزل اپنی بہت پسند ہے. میں اس کے چند شعر پیش کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. جی عنایت. عرض کیا ہے کہ کوئی مجھے بتائے میں کیا دیکھ رہا ہوں, کوئی مجھے بتائے میں کیا دیکھ رہا ہوں. جی کوئی مجھے بتائے میں کیا دیکھ رہا ہوں, چہرہ ہے اس کا یا کہ خدا دیکھ رہا ہوں. کیا بات. پتھر کے ہو چلے ہیں میرے ہاتھ اے خدا, پتھر کے ہو چلے ہیں عرض میرے کیا ہے ہاتھ کہ ہے خدا. پتھر کے ہو چلے ہیں میرے ہاتھ اے خدا, لاتی ہے اثر کب وہ دعا دیکھ رہا ہوں. لاتی ہے اثر کب وہ دعا دیکھ رہا ہوں. اثر کب وہ دعا دیکھ رہا ہوں. جی اور عرض کیا کہ خود ہی وہ مٹ گیا جو مٹاتا تھا اور کو. کیا بات. خود ہی وہ مٹ گیا جو مٹاتا تھا اور کو, بہت خوب. دنیا میں بھی ملی ہے سزا دیکھ رہا ہوں. جی بالکل, بہت دنیا خوب. میں بھی ملی ہے سزا دیکھ رہا ہوں. اور وائس تھے وہ ظالم ہوئے اور ہو گئے امیر. جی وائس تھے وہ ظالم ہوئے اور ہو گئے امیر. جی اب کون سی پہنیں گے قبا دیکھ رہا ہوں. کیا اب بات ہے. کون سی پہنیں گے قبا دیکھ رہا ہوں. اور پیتا ہوں میں شراب کے غم کو بلا سکوں. جی پیتا ہوں میں شراب کے غم کو بلا سکوں. میں جام میں امید دوا دیکھ رہا ہوں. دیکھ رہا ہوں. کیا بات. اور مختہ ہے کہ مہمان ہوں گے آج وہ رہبر کے سنا تھا. جی مہمان ہوں گے آج وہ رہبر کے سنا تھا. دستک ہوئی ہے جا کے ذرا دیکھ رہا ہوں. کیا بات ہے. اور کوئی مجھے بتائے میں کیا دیکھ رہا ہوں, چہرہ ہے اس کا یا کہ خدا دیکھ رہا ہوں. کیا بہت بات. شکریہ. بہت 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 خوب, بہت خوب. انور ظاہر صاحب, اب ہم شاعری اور افسانہ نگاری پہ بات کر چکے ہیں. ایک دوسرے بہت ہی حساس موضوع کی طرف آنا چاہ رہے ہیں. سائنسی موضوعات پر آپ کی 2 کتابیں منظر عام پر آنے کو ہیں. سائنس ڈائجسٹ ہے, آپ کے تحقیقی مضامین ایک زمانے تک شائع ہوتے رہے. سوال یہ ہے کہ سائنسی مواد کو اردو زبان میں پیش کرنے کا چلن بہت کم رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں بھی سائنسی موضوعات پر اردو کتابیں کم ملتی ہیں. آپ اس کے پیچھے وجہ کیا مانتے ہیں؟ دیکھیں, اصل بات یہ ہے کہ سائنس ایک جو ہے وہ جو اب تک یعنی کہ جو لوگ لکھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں اگر اردو میں بھی سائنس مضامین کو لکھنے کی, تو اس کو اتنا خشک بنا دیتے ہیں کہ لوگ اس سے دور بھاگ جاتے ہیں. اس لیے میرے جو مضامین ہیں, جو اگر سائنس ڈائجسٹ میں آپ دیکھیں جو میں لکھتا رہتا تھا جی, وہ اس کو میں ایک اس طرح ڈھالتا تھا افسانے یا کہانی کی شکل میں کہ لوگ اس میں دلچسپی پیدا ہو. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہندوستان سے ایک شاعر تشریف لائے تھے. ان کو جب میں نے سائنسی مضامین اپنے دکھائے تھے تو وہ کہتے بھائی یہ سارے سائنسی مضامین دے دو مجھے, میں انڈیا میں لے آ کے چھپانا چاہتا ہوں اس کو, کیونکہ یہ آپ نے ایسا لکھا ہے جیسے لگ رہا ہے کہ کوئی افسانہ بیان ہو رہا ہے لیکن ہے سائنسی مضامین. تو اس لیے ضروری ہے کہ سائنس کو خشک بنا کے آپ اگر پیش کریں گے تو ظاہر ہے وہ لوگ نہیں پڑھیں گے اس کو نا. اس لیے اس میں ظاہر ہے آپ اس کو وہ تھوڑا سا
رنگ دیں جو کہ لوگوں کو دلچسپی کی باعث ہو. اب دیکھیں آپ کے سائنس ڈائجسٹ بھی بیچارہ بہت مشکل حالات میں ہوتے آخر بند ہو گیا. جی کیوں کہ لوگ دوسرے ڈائجسٹ تو پڑھنا پسند کرتے ہیں جس کو آپ جدید ادب کا نام دے کے بتاتے ہیں, اور وہ لوگ پڑھتے ہیں اس کو بہت شوق سے, لیکن سائنس کو نہیں پوچھتے. اور ہماری بدقسمتی ہے یہ کہ جی سائنس کے ڈائجسٹ کو بند کرنا پڑا, اور سائنس کے لوگ جو ہیں وہ مضامین نہیں پڑھتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ لکھنے والوں کا بھی فقدان ہے, اور لکھنے کے انداز کا بھی فقدان ہے کہ اس کو اگر صحیح سے درست سے طریقے سے لکھا جائے تو جی یقیناً لوگ پڑھیں گے. یہ دو اہم ابھی باتیں میں بتائی آپ جو نے کہ کتاب لکھنے والوں کا بھی فقدان ہے اور لکھنے کا طریقہ جو ہونا چاہیے وہ بھی کہیں نہ کہیں کم ہے, جی جس کی وجہ سے سائنسی مواد بالکل ہمارے یہاں بالکل اردو زبان و ادب میں نہیں جی ہے. ہاں انور ظہیر صاحب, بالکل اس لیے ایک دوسرا اور اہم سوال یہ ہے نئی نسل کو لے کر کے. جی نئی نسل کو آپ بہت جی قریب سے دیکھ رہے ہیں کہ اردو سے دور ہوتی جا رہی ہے. آپ اس کے لیے ذمہ دار جی کس کو مانتے ہیں؟ کیا وہ لوگ جو اردو کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں, قیادت کر رہے ہیں, وہ لوگ, یا پھر والدین جو اپنے بچوں کو اردو سے جوڑنے میں ناکام رہے؟ اس میں کہوں گا کہ دونوں کا یہ حل ہے, کیونکہ نئی نسل جو ہے وہ دور جا رہی ہے اسی وجہ سے جی کہ جب سب سے پہلے دیکھیں تربیت اور جو ہے وہ گھر سے شروع ہوتے ہیں نا, گھر والدین کی ضرورت ہے, یہ والدین کی ذمہ داری ہے. آپ اس کے بچے کے ذہن میں یہ ڈال دیں کہ بھائی تم انگریزی سیکھ لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے, تو پھر ظاہر ہے وہ اردو کیسے اردو کی طرف راغب ہوگا. جی دوسری بات یہ کہ جو ہمارے یونیورسٹی اور کالج کے جو اساتذہ ہیں کرام ہیں, ان کی ذمہ داری بھی آتی ہے کہ بھئی وہ اردو پہ زیادہ توجہ دیں, اردو پہ اپنی توجہ مرکوز کریں, بچوں کو سکھائیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی کوئی بھی قوم جو ہے اس نے ترقی کی ہے, اس نے کبھی کسی دوسرے کی زبان سے کوئی ادھار لے کے مستعار لے کے نہیں کی ہے. جی ایک زمانہ تھا کہ جرمنی جو ہے اس میں انگریزی آتی تھی لیکن بولنا پسند نہیں کرتے تھے وہ. جی جی اب تو ظاہر ہے کمپیوٹر کا زمانہ ہے, مجبوریاں ہیں, تو چلو انگریزی کو اپنا لی گئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قوم کو ترقی کرنے کے لیے اس کو اپنی تہذیب, اپنی زبان پہ فخر ہونا چاہیے. سب سے اہم بات, آپ جی کو شرمندگی محسوس نہیں ہونی چاہیے. اور آپ یہ کہیں کہ انگریزی اگر بول رہا ہے تو فرسٹ کلاس کا شہری ہے, اور اردو بول رہا ہے تو وہ سیکنڈ کلاس کا شہری. اس سے آپ کو نکلنا ہوگا. یہ جو 200 سال کی جو ہماری غلامی کی جو تاریخ ہے جی اس کی اثرات ابھی تک موجود ہیں, اس سے باہر نکلنا ہوگا. جی بالکل, اور انتہائی اس کو یہ اہم بات پیغام آپ بتانا نے ہوگا دیا ہے کہ ہمیں 200 سال کے جو غلامی کے اثرات ہیں, انگریزی جسے ہم کہتے ہیں, جسے جی انگلش جی میں جو ہماری دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے, ہم ترجیح دیتے ہیں وہ انگلش جی پڑھنے ہاں پڑھانے کو, اس سے نکلنا ہوگا, چونکہ ہم اپنی زبان میں ہی ترقی کر سکتے ہیں, بالکل. اپنے قوم کے کام آ سکتے ہیں. میں یہ بات کہتا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی کون سی قوم ایسی ہے جو اپنی زبان نہیں بولتی؟ جی آپ یہ بتائیے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہ جو جرمنی کی جو چانسلر ہیں خاتون میرکل, ان جی کو کیا انگلش نہیں آتی؟ یہ فزکس میں ڈاکٹریٹ ہیں, جی ان کو جی انگلش نہیں آتی کیا؟ لیکن یہ دنیا میں جہاں جاتی ہیں وہ اپنی زبان میں بات کرتی ہیں. جی تو بھائی اپنی زبان میں آپ بات کریں, میں فخر محسوس کرنا چاہیے نا آپ کو. ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو اردو بول رہا ہے وہ تو نیچے درجے کا ہے, جو انگریزی بولتا ہے وہی اوپر آ سکتا ہے. جی تو بالکل, اس یہ سوچ جو کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہ جو اس جی سوچ کو بدلنے یہ کی چیزیں جو ضرورت ہے, ذہن اس سے کا نا فائدہ اس کو ہوگا ہمیں, نکالنا ہوگا اور ہر اردو حال میں. زبان و ادب یہ کا اس بھی کے فائدہ بغیر نہیں ہوگا, کام ہوگا. ہمارا بھی فائدہ ہوگا, ہماری تہذیب و ثقافت زندہ رہے جی گی, اور اس بالکل زبان کا بالکل فروغ بالکل ہوتا رہے گا. انور ظہیر صاحب, بالکل آخری میں جناب آ کر کے بالکل. ایک سوال اور لیں گے, چونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس. ایک سوال اور بہت ہی اہم جی سوال ہے وقت کی ضرورت کے حساب سے. جی اردو کو جناب ضرور. ڈیجیٹلائز کرنے کی جی اب تک جو کوششیں ہوئی ہیں, کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ میں آپ کے سوال کو سمجھ نہیں پایا, سر پھر سے کو کہیے گا, آواز اردو نہیں آئی کو ٹھیک سے. ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر لانے کی جو اب تک کوششیں کی گئی ہے, چونکہ آپ پوری دنیا مٹھی میں ہیں, ہر لینگویج کو جی ڈیجیٹلائز کرنے, ڈیجیٹل پلیٹ فارم جی سے جی 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 ہاں جی ہاں لانے سمجھ کی گیا. کوشش کی جا رہی ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا کہ اردو کو اب تک کے جو ڈیجیٹلائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے, کیا آپ اس سے مطمئن ہیں کہ ٹھیک ہے, یا پھر کچھ اور کرنے کی ضرورت تھی جو نہیں ہو پائی؟ نہیں, وہ بالکل مطمئن تو میں نہیں ہوں, لیکن جی خوشی ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں, بہت ساری کام, اور لیکن اس میں اور مزید اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے نا. جی کہ بھائی اردو سے اب آپ کمپیوٹر میں بیٹھ کے اردو لکھ سکتے ہیں, اب آپ بولتے ہیں تو اردو لکھایا جاتا ہے گوگل سے. تو کام تو ہو رہا ہے, کام تو ہوا ہے, لیکن مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ مشکلات ہوتی ہیں اردو کی لٹریچر, اردو لکھنے کی وجہ سے. اور جب اردو آپ لکھتے ہیں کسی کمپیوٹر میں
تو اس کو کسی اور چیز میں تبدیل کرنے میں یا کسی اور فارم میں لانے میں تو اس میں آپ کو پرابلم ہوتی ہے. تو ابھی ہے اور ضرورت ہے. ابھی مطمئن تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ مطمئن ہو گئے تو سمجھے کہ ختم ہو گئی بات, جی لیکن مطمئن ہوں کچھ میں, اور کرنے لیکن کی ابھی ضرورت ہے, اور اردو کو کام ڈیجیٹائز کرنے ضروری کے ہے لیے اس مزید محنت کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ انور ظہیر صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, ہمارے ناظرین کے لیے اور ادب نامہ کے چاہنے والوں کے لیے. برلن سے آپ نے ہمارے ساتھ آدھا گھنٹے کا آپ بھی یہ بہت شکریہ جناب. خاص انٹرویو آداب. آپ کے ساتھ ہم نے کیا. بہت ہی قیمتی باتیں ہوئیں, بہت ہی جچی تلے انداز میں, بہت ہی پوری بے باکی کے ساتھ انور ظہیر صاحب نے تمام سوالوں کا جواب دیا. ہم نے آپ کو آج کے اس خاص انٹرویو میں, اس خاص گفتگو کے دوران ہم نے آپ کو ایک تو یہ بتا دیا, یہ تصویر صاف کر دی آپ کے سامنے کہ جرمنی میں اردو زبان و ادب پر کتنا کام ہو رہا ہے, اور جرمنی میں اردو زبان و ادب پر کس حد تک کہ آنے والے دنوں میں مزید کام کیا جا سکتا ہے یا ہو سکتا ہے. لیکن انور ظہیر صاحب نے جس انداز میں بتایا, جو سچائی بتایا, اس کو دیکھ کر کے خوشی ہوئی کہ جرمنی میں بھی اردو زبان و ادب کے چاہنے والے اور اردو زبان و ادب پر کام کرنے والوں کی تعداد اچھی خاصی ہے, اور کافی بیدار بھی ہیں, سرگرم بھی ہیں. اور ایک نمایاں نام ان میں سے سید انور ظہیر رہبر صاحب کا ہے, جن سے ابھی ہم اور آپ روبرو تھے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے رحمت کلیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.